अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि मेयर को, कराची का मेयर हमने जियाला बनाया और अब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी जियाला ही होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें कभी मिली ही नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने जो आइंदा इंतखाब हैं उसको लेकर 8 फरवरी के दिन से मुताल्लिक कहा कि वो पीपल्स पार्टी की फ़तह का दिन होगा। दूसरी जानिब इसी तरह की बातें मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। आज एक और डेवलपमेंट हुई। सदर ममलिकत ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को ख़त लिखा है और जिस ख़त में उन्होंने जो PTI के इंतखाबात से मुताल्लिक ख़दशात थे उससे मुताल्लिक कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल फ़राहम किया जाए इंतखाबात के लिए। ऐसे में सदर ममलिकत पे ये तनकीद भी हो रही है कि उनकी एक ख़ास वाबस्तगी या हमदर्दी जो है वो एक तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सियासतदान हैं, MQM के रहनुमा हैं अमीन साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अमीन साहब आपकी तरफ भी आएंगे। शाह साहब ज़रा ब्रीफली कमेंट कर दें ये जो सदर साहब ने ख़त लिखा है और इस ख़त के बाद क्या ये तासुर फिर से पुख्ता होगा कि उनके साथ जो एक टैग लगाया जाता है कि वो प्रो PTI हैं और नून लीग तो कहती है कि वो PTI के काउंसलर का किरदार अदा कर रहे हैं, या इन प्रिंसिपल वो बात मुनासिब कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि ख़त सदर ममलिकत ने आज ख़ुद नहीं लिखा बल्कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ख़ान साहब ने उन्हें जो ख़त लिखा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है, तो उस ख़त को अटैच किया है उन्होंने और वज़ीर-ए-आज़म को भेजते हुए ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिलनी चाहिए ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बने, इलेक्शन की साख बने और इलेक्शन मुफीद हो, मुल्क के लिए इस्तेहकाम का बायस बने। इस पर इसकी शफाफियत पर, इसकी साख पर किसी के शक व शुबा ना हो, किसी को एतराज़ ना हो। तो मेरे ख़्याल बाय एंड लार्ज तो इससे ये नहीं साबित होता कि सदर मुल्कत किसी सियासी जमात के कारकुन बनकर ये ख़त लिख रहे हैं, या कारकुन तो वो हैं, वो तो मानते हैं कि जनाब मैं तो PTI का कारकुन हूँ, लेकिन ये है कि ये ख़त सारी जमातों के लिए और सब ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इलेक्शन हों, उनके लिए तो तसल्ली का बायस होना चाहिए। लेकिन अमीनुल हक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछ लेते हैं कि अमीनुल हक साहब ये जो ख़त लिखा गया है इस वक्त जबकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली नहीं, मुस्लिम लीग को एतराज़ है कि 18 के इलेक्शन में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो ऐसी सूरत में क्या सदर का ख़त जो है एक PTI के कारकुन का ख़त है या वाकई सदर मुल्कत के मनसब का ये तकाज़ा था? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई सियासी पार्टी सदर मुमलिकत तो ख़त लिखती है और उस ख़त को बुनियाद बनाकर सदर मुमलिकत साहब के आगे ख़त भेजते हैं, तो मेरा ख्याल इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार नहीं करना चाहिए। असलन तौर पे क्या है, सदर मुमलिकत पूरे पाकिस्तान के सदर मुमलिकत है, तमाम सियासी पार्टियों के सदर मुमलिकत हैं, तो हम तो उनसे तवक्का रखती है गैर जानिबदारी का अमल उनकी तरफ से नज़र आएगा और नज़र नहीं आना चाहिए, बल्कि उन्हें गैर जानिबदारी करता भी रहनी चाहिए। यकीनन वो ख़त लिखा है उन्होंने, और लेकिन अगर देखा जाए तो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शोर शराबा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, MQM ने भी मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, सिंध के केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ भी मुलाकात की है कि आज भी ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है कि कराची के अंदर, शहरी सिंध के अंदर, बल्कि इनफैक्ट पूरे सिंध के अंदर जो है मेरा ख्याल है कि MQM को या GDA को या फंक्शन लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि उस ख़त के बुनियाद पर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि तमाम सियासी पार्टी को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, हमें इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि वो लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ है, वो लोग जो शहीदों के मॉन्यूमेंट को जलाते रहे हैं, गाजियों के मॉन्यूमेंट के बेहरमती करते रहे हैं, डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह पर जारी व सारी रहना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, यकीनन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती रहनी चाहिए।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خط ہے یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے دل کی آواز ہے جو ملک میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ امین الحق صاحب، کل آپ کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی جناب نواز شریف صاحب سے، پھر اعلان ہوا کہ ہم اگلے الیکشن مل کر لڑیں گے، ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ تو ماضی کے جو تجربات ہیں مسلم لیگ کے ساتھ آپ کے، اگرچہ اس سے پہلے الیکشن الائنس کبھی نہیں ہوا، الیکشن کے بعد آپ حکومت کا حصہ بنتے رہے، اس کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو فیصلہ ہے یہ پائیدار فیصلہ ہے، قابل اعتماد ہے اتحاد، اور آپ نے جو معاملات طے کیے ہیں اس کی دونوں طرف سے پاسداری ہوگی؟ دیکھیں شاہد عارف بھائی، میرا خیال ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں مختلف ادوار میں ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مختلف حکومتوں میں ساتھ رابطہ رہا ہے، ان کی حکومتوں میں شامل رہے ہیں۔ ہاں، پچھلے اگر آپ 4-5 سال کو دیکھتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا ایک گڈ ورکنگ ریلیشن ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ آپ نے دیکھا 2019 میں جب میاں صاحب بیمار پڑے تو ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی میں خود کھڑا ہوا اور میں نے اسمبلی میں تقریر کی کہ بیمار شخص پہ سیاست نہ کی جائے، میاں صاحب بڑے میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ تو ایم کیو ایم کا ایک اصلی موقف اس وقت بھی تھا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ 2022-30 مارچ کو جو ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس کے سیکریٹری شہباز شریف صاحب تھے اور خالد محمود صدیقی صاحب تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے جو ان میں ایم کیو ایم پاکستان نے جو بات رکھی تھی اس میں کوئی وزیر مشیر گورنرشپ کی بات نہیں تھی، بلکہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ شہری سندھ کے مسئلے کھول کے جو شہری سندھ کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے بڑی جو بات رکھی تھی کہ ڈیجیٹل سینسس کا انعقاد جو کہ پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت میں جاری تھا، اس کو ہر صورت میں جاری و ساری رکھا جائے۔ پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ جسے کہتے ہیں کہ سینسس جو ہے ایک باوقار طریقے سے اس کا انعقاد کیا گیا۔ پھر 4 اگست 2023 کو سی سی آئی سے اس کی اپروول ہوئی، اور پھر ہم جو ہمارا مطالبہ تھا اور جو ہم دیکھنا چاہتے تھے، ہم سمجھنا چاہتے تھے کہ کراچی کی آبادی کو جس انداز سے کم شو کیا جا رہا تھا، وہ الحمدللہ جو 1,30,00,000 کی آبادی 98% اعلان ہونے کے بعد بھی 1,30,00,000 بتائی جا رہی تھی، الحمدللہ ایم کیو ایم کی کوششوں سے، وفاقی حکومت کی کاوشوں سے وہ آبادی 1,30,00,000 سے بڑھ کر 2,04,00,000 تک کراچی کی آبادی پہنچی۔ پھر شہری سندھ نے یہ بھی دیکھا، کراچی کے عوام نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کی کراچی میں جو سیٹ تھی وہ 21 سے بڑھ کر 22 ہو گئی، اسی طرح صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو تھی وہ 44 سے بڑھ کر 47 ہو گئی ہے۔ اور پھر ڈیلیمیٹیشن پہ ایم کیو ایم کا شدید اعتراض تھا، کیونکہ 2018 میں جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے اب بدنیتی کو بنیاد بنا کر وہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم پاکستان نے ایک اچھی کوشش کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف جگہوں پر ہماری پٹیشن جاری ہے، اور اب ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ یس ہماری جو ملاقات، میرا خیال ایم کیو ایم کے اعلیٰ سطح کا وفد جو ملاقات کی خالد محمود صدیقی صاحب کے سربراہی میں سمجھتا ہوں ہم نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے، قومی سلامتی کے حوالے سے کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کی جائے۔ اس میں 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں ارشاد بھائی، اس میں 3 چیزیں کیا امپورٹنٹ تھی کہ ملک کو معاشی صورتحال سے کیسے باہر نکالا جائے، نمبر 2 جو امپورٹنٹ پوزیشن تھی کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا اس کو کس طرح کول ڈاؤن کیا جائے، اور تیسری بات ہے کہ اگر آگے چل کر کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کوشش کی، ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ساتھ ساتھ جو آنے والا الیکشن اس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اگر ایم کیو ایم کی پچھلے 35 سال کا ریکارڈ ٹریک دیکھیں گے 1987 کے الیکشن سے لے کر 2018 کے الیکشن تک، تو ایم کیو ایم ہمیشہ شہری سندھ میں ایک شاندار کامیابی حاصل کرتی چلی آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم آپس میں ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس میں جے ڈی اے بھی شامل ہوگی، جے یو آئی بھی شامل ہوگی، ہماری کیا خواہش ہوگی؟ جی امین صاحب، اب سوال یہ ہے، ایک تو کلیئر کر دیں یہ انتخابی اتحاد ہو گیا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے تو کس سٹرینتھ پہ ہوئی ہے؟ مسلم لیگ نون کی کیا سٹرینتھ ہے کراچی میں یا سندھ میں، یا آپ آپٹکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس سے مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے وزیر اعظم نواز شریف اگلی حکومت ہماری، اور آپ ان کے ساتھ مل کے اپنے ووٹر کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نے حکومت میں ہی آنا ہے، سارے کام حل کر دیں گے؟
دیکھیں ایم کیو ایم حقیقت پسندی کی قائل ہے اور حقیقت کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتی ہے. اور حقیقت کیا نظر آ رہا ہے؟ حقیقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی الائنس نہیں کیا ہے کہ ایک ہی انتخاب پہ دونوں پارٹیاں الیکشن لڑیں گی. یس، ایم کیو ایم کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ 35 سال سے ایم کیو ایم اپنے انتخابی الیکشن پتنگ پر الیکشن لڑتی چلی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن 8 فروری 2023 کو ایم کیو ایم اپنے انتخابی الیکشن پتنگ پہ الیکشن لڑے گی. نمبر 1. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کراچی کے سندھ کی پوری ڈائنامک کو دیکھیں گے تو ایم کیو ایم ہمیشہ شہری سندھ کے ساتھ ساتھ دیہی سندھ میں بھی ایک بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرتی چلی آ رہی ہے. اور جب ایم کیو ایم پاکستان نے جسے کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ، فنکشن لیگ کے ساتھ، دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اگر ایک اینٹی پیپلز پارٹی محاذ بنایا تو ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے. ارشاد بھائی آپ کو یاد ہوگا 1990 میں جب ایم کیو ایم نے شاندار شہری سندھ میں کامیابی حاصل کی تو جام صادق علی کے سربراہی میں ایک جسے کہتے ہیں صوبائی حکومت بنائی گئی. آپ کو 1996 یاد ہے کہ پی ایم ایل این کے لیاقت جوتی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائے گا تو ایم کیو ایم کے صوبائی اسمبلی میں 50 سے زیادہ سیٹیں موجود تھیں. پھر آپ کو 2003 اور 2004 یاد ہے کہ ایم کیو ایم کے جب تقریباً 55 یا 56 صوبائی اسمبلی کے سیٹ سندھ اسمبلی میں موجود تھی اور ہم نے ڈاکٹر ارباب رحیم کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا. تو یس، ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ یہ اس عمل کو دوبارہ 2023 8 فروری کو دہرایا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑے جو پوائنٹ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اگر آپ لاڑکانہ دیکھتے ہیں، بدین دیکھتے ہیں، جیکب آباد دیکھتے ہیں، ٹنڈولہ یار دیکھتے ہیں، شہزاد پور دیکھتے ہیں، ان تمام دیہی علاقوں میں بھی جہاں ایم کیو اپنے امیدوار کھڑا کرتی ہے تو کہیں 25,000 کہیں 30,000 اور 32,000 ووٹ حاصل کرتی ہے. تو یہ ووٹ جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اگر ایم کیو ایم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے تو یہ ووٹ ان کے پاس جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایلیمنٹ بنے گا وہ شاندار کامیابی حاصل کرے گا. لیکن پیپلز پارٹی اس سے ناراض بھی ہے. سعید غنی صاحب تو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون پیر بھائی ہیں. یہ پیر بھائی والی بات ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، شاید آپ ہمیں سمجھا سکیں. آج بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیالہ ہمارا میئر بن گیا، اب اگلا جو ہمارا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی ہمارا ہوگا اور وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی سندھ میں اور نون لیگ کے ساتھ مل کر آپ مزید کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنا لیں گے، وزیر اعظم کیسے بنا لیں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کا یہ جمہوری حق ہے کہ اپنی کامیابی کی دعویٰ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں یقیناً بلاول بھٹو صاحب کا یہ بنیادی جمہوری حق ہے وہ دعویٰ کریں. اور لیکن اصل کیا، اصل چیز کیا نظر آتی ہے کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوگا اور بیلٹ باکس سے جو بیلٹ پیپر برآمد ہوگا وہ دیکھا جائے کہ کون سی سیاسی پارٹی کا تعلق رہا ہے. ہاں، اگر 1970 سے لے کر 2018 کے آپ الیکشن ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو شہری سندھ میں کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا. 70 کا الیکشن ہو، 77 کا الیکشن، 85 کا الیکشن، جب ایم کیو ایم موجود نہیں تھی، پھر بھی کراچی کے، حیدرآباد کے، میر پور خاص کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا موقع بنتا چلا جا رہا. ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم نکھر رہی ہے، ایم کیو ایم میں بہتری آ رہی ہے، عوام ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں ایم کیو ایم نے تو اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے. ایم کیو ایم پورے پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے 4 قومی اسمبلی کے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور اچھی بات کہتے ہیں ارشاد بھائی، آپ کے چینل کا توسط سے میں پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کہتے ہیں اس پہ عمل کرتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان شہری سندھ میں کراچی ہو یا حیدرآباد ہو بلا تفریق رنگ و نسل عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے. اور پھر ہم نے اس پہ عمل کیسے کیا؟ جب ہم نے 4 قومی اسمبلی کے امیدواروں کا اعلان کیا تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس میں سے 2 ہمارے ایسے امیدوار ہیں جو پشتو بولنے والے ہیں. ایک امیدوار جو ہے قومی اسمبلی کا وہ پنجابی بولنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایم کیو ایم شہر میں رہنے والے اپنے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان مضبوط سے مضبوط تر چلی جا رہی ہے. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایم کیو ایم اتحاد کرتی تھی ہمیشہ الیکشن کے بعد، کامیابی حاصل کرنے کے بعد حکومت سازی میں مددگار ہوتی تھی. اس دفعہ پہلے ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ شہری سندھ میں اس کی پہلے جیسی افادیت یا اہمیت یا مقبولیت رہی ہے. تو یہ تاثر کوئی درست ہے یا غلط ہے؟
میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ایم کے پاکستان عوام کے درمیان رہتی ہے, عوام کے سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, اور ایم کیم کیا ہے, ایم کیم جو بھی فیصلہ کرتی ہے باہمی مشاورت سے کرتی ہے, کسی کے ٹیلی فون کال پہ فیصلہ نہیں کرتا. پھر دیکھیں میرا خیال ہے کہ 2016 22 اگست کے بعد ایم کیم تبدیل ہو چکی ہے. پہلے تو ہمیں یہ بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ مہمان آ رہے ہیں تو کھانا کون سا ہوگا, لندن سے پوچھا جاتا تھا. اب یہ معاملات نہیں ہے, رابطہ کمیٹی آپس میں بیٹھتی ہے, مشاورت کرتی ہے, فیصلہ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ, مثبت فیصلہ ہے. کراچی کے عوام, حیدرآباد کے عوام چاہتے ہیں کہ آنے والی جو بھی حکومت ہو ان کے شہر کے مسائل حل ہو. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ K4 کا منصوبہ مکمل ہو, گرین لینڈ کے منصوبے جو بڑے میاں صاحب نے شروع کیا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اسی طرح سینسس کا معاملہ حل ہو چکا ہے, معاملہ حل ہو چکا ہے. بالکل مختصر یہ فرمائیں کہ لندن والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ مجھ سے پوچھتے تھے, اب کسی اور سے پوچھتے ہیں, پوچھنے کی عادت نہیں گئی. میں عرض کر دیتا ہوں, ایم کے پاکستان ایک عوامی سیاسی جماعت ہے جس کا ہر فیصلہ باہمی مشاورت سے ہوتا ہے, اور یہ تمام فیصلے ایم کے رابطہ کمیٹی کرتی ہے. اور رابطہ کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جنرل ورکر اجلاس بلاتی ہے. جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اس میں جنرل ورکر اجلاس بلاتی ہے, اپنے کارکنان, اپنے ووٹر سپورٹر کے مشوروں سے پھر فیصلہ کرتی ہے. تو یس, ایم کے ٹرو جمہوری طریقہ کار کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ امین الحق صاحب, آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد پیپلز پارٹی نے جو پیر بھائی کہا ہے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کو, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, منطق کیا ہے, بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے. چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کا. چانڈیو صاحب, کل ایک اتحاد ہوا ہے, انتخابی اتحاد اسے کہا گیا ہے, لیکن ایم کیو ایم نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پیر بھائی ہیں. یہ پیر بھائی والا فلسفہ کیا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. اس کے پیچھے منطق کیا ہے, اور یہ کس بنیاد پہ ایک پنجاب کی بڑی جماعت ہے, دوسری سندھ کی شہری جماعت ہے, ان کو پیر بھائی کہا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں کہا جا رہا ہے. شاید اس لیے کہ میاں صاحب کو پروان چڑھانے میں بھی ضیاء الحق کا ہاتھ تھا. پورے تمطراق کے ساتھ ان کو طاقت بخشی ضیاء الحق نے. ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ پرانی بات بتا رہا ہوں. اور ایم کیو ایم کو تو تخلیق بھی کیا, قوت بھی بخشی, اور ساتھ رہے بھی. کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا اس کے تعاون کا. تو شاید اس لیے کہتے ہیں, لیکن میں ان کو نہیں کہتا پیر بھائی. وہ الگ جماعت ہے, وہ الگ جماعت ہے, وہ وفاق کی جماعت ہے, وہ شہر کی جماعت ہے. میں ایسا نہیں کہتا. اچھا, یعنی یہ پیر بھائی کا جو ہے استعارہ وہ ضیاء الحق کے حوالے سے ہے, اس کے بعد ان کے پیر الگ الگ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے وہ ضیاء الحق کے ہی حوالے سے ہے ان کی بات. دوسرا کوئی ہے تو آپ بتائیں, مجھے پتہ نہیں چل رہا. جی اچھا جانی صاحب, یہ فرمائیں کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون نے بشیر میمن صاحب کو, جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں, سندھ کا صدر بنایا ہے. چانڈیو میمن صاحب کی جو ایک وجہ شہرت رہی ہے وہ زرداری صاحب کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا ایک معاندانہ رویہ رہا ہے بطور ڈی جی بھی. تو یہ مسلم لیگ نے باقی تمام اپنے جو پرانے سیاستدان کارکن چھوڑ کے ان کو بنایا ہے. تو یہ پرانی خدمات کا صلہ ہے یا پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں بشیر میمن صاحب پہ تو بات ابھی نہیں کرتا. بشیر میمن صاحب نے ریٹائر ہوئے ہیں, اب ان کو حق پہنچتا ہے. وہ اپنی زندگی کے لیے جو راستہ طے کریں. وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. کئی لوگ آئے, یہ بھی آ گئے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میاں صاحب کی یہ سیاست ضرور ہے, وہ ہر بات وہ کریں گے جو پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈالے یا مشکل ان کو لگے, یا جس پہ بولنا وہ مشکل سمجھیں. لیکن یہ میاں صاحب کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب دشمنی. میں بشیر میمن صاحب کی مقرری کو دشمنی نہیں کہہ رہا ہوں, میں میاں صاحب کی سیاست کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ذاتی دشمنی تک چلے جاتے ہیں
یہ کوئی اچھا نہیں ہے. ہر بار آنا, ہر بار پھر غلطی کرنا, اور غلطی میاں صاحب کرتے ہیں, بھگتتا سارا ملک ہے. اب ان کو اللہ سمجھائے گا. صحیح نہیں چانی صاحب, یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ پہلے جناب رانا مقبول صاحب تھے, ان کی بھی وجہ شہرت جو بھی تھی, ان کو اہم انہوں نے سینیٹر بنایا, اس سے پہلے پھر وہ سندھ کا آئی جی. تو یہ ان کے ذہن میں کیا ہے, پیپلز پارٹی کا یا زرداری صاحب کو جو مخالف ہو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں؟ رانا مقبول صاحب کو اللہ غریق کے رحمت کرے. آج جب بشیر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو مجھے رانا صاحب بھی یاد آ رہے تھے. اچھا, اللہ ان کو غریق کرے, جہاں ہو اللہ رحمتوں میں رکھے. کیا کر گئے انہوں نے, کیا کیا سوائے اپنے نام کے خراب کرنے کے, سوائے اپنے شرمندگی کی باتیں چھوڑ جانے کے. کیا ہوا؟ سیریٹ میں باتیں ہوتی تھی, شرمندہ ہوتے تھے. بشیر صاحب بھی ریٹائر ہوئے ہیں. بسم اللہ, یہ راستہ ہے, آئیں کوشش کریں, اپنے مقدر آزمائیں. ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے ان کے آنے سے سیاست میں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اللہ نے قوت بخشی ہوئی ہے, اور وہ ہم اس سے نہیں ڈرتے. ہم ضیاء الحق سے نہیں ڈرے, ہم مشرف سے نہیں ڈرے, ہم میاں صاحب سے نہیں ڈرے. ہم کیوں ڈریں گے؟ ہماری اپنی سیاست ہے, ہمارا اپنا راستہ ہے, ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے. جس کو چاہے بھلے کرائے. ایم کیو ایم کے تاج بنائیں گے, قوم پرستوں کا بنائیں گے, یہ بنائیں گے جو انہوں نے کہا ہے کل. کوئی بات نہیں. یہ کون سی نئی بات میاں صاحب نے کی ہے؟ میاں صاحب پہلے بھی اتحادی رہے, ایم کیو ایم کو شریک کیا, پھر جس انداز سے گئے. ہماری حکومت میاں صاحب نے ختم کرا کے لیاقت جتوئی کو دی, پھر کیا ہوا تو کچھ بھی نہیں. پیپلز پارٹی الحمدللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور آگے بھی کھڑی رہے گی. جی اچھا, معاملہ یہ ہے کہ کل عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ اب مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان سے بھی اتحاد کے بارے میں غور کر رہی ہے. اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جو اتحادی حکومت رہی آپ کی 16 ماہ کی, اس صف میں آپ سب جو اکٹھے تھے, تو کیا پیپلز پارٹی کی ہم خیال کوئی جماعت نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی سے کوئی ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا, یا پیپلز پارٹی کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہی, اور بنا ہاتھ ملائے آپ پنجاب, بلوچستان, KPK میں کیسے انتخابی مارکہ سر کریں گے؟ ہم کسی سے گھبرا بھی نہیں رہے اور کسی کو دشمن بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. جو بات چیت میں آئیں گے, جو ہمارے پروگرام میں ہمارے راستے پہ ہوں گے, ان سے بات چیت ہوگی. کیوں نہیں بات چیت ہوگی؟ ہم نے تو کبھی دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا. ہم سمجھتے سیاست ہے, ہر سیاسی پارٹی کی اپنی منزل ہے, اپنی حکمت عملی ہے, ہماری بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم تو نہیں ڈرتے. جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے آزمائشوں میں ہے, حکومت میں ہوتی ہے تو سازشوں کے گھیرے میں ہوتی ہے, اور جب اقتدار سے الگ ہوتی ہے تو مقتل گاہوں تک یہ پارٹی چلی جاتی ہے. ہمیں بالکل پریشانی نہیں, جس کو چاہے ملا لے. اور یہ جو پارٹیاں انہوں نے ملائی ہیں میاں صاحب نے, یہ پہلے بھی ملا چکے ہیں, پہلے بھی قوم پرستوں کو لے چکے ہیں, پہلے بھی ایم کیو ایم کو لے چکے ہیں. مسلم لیگ پہلے بھی ہمیں ایسا ہی کر چکی ہے. لیاقت جتوئی کو حکومت انہوں نے دی, ہوا کیا, حاصل کیا ہوا؟ شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوا, پچھتاوا ہوا, اور پھر وہ پچھتاوے کا اظہار بھی کرتے رہے. لیکن جمہوریت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ صدر مملکت نے آج ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو. خط بیسیکلی جو عمر ایوب صاحب نے ان کو خط لکھا تھا کہ PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس خط کو لگا کے انہوں نے وزیر اعظم کو, نگران وزیر اعظم کو کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ساری سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ الیکشن کمیشن بات کو دیکھے کہ کوئی تقرر تبادلے جو ہیں کسی کی فیور میں, کسی مخالفت میں نہیں ہو رہے. تو آپ اس خط کو ایک PTI کے کارکن کا خط دیکھتے ہیں, یا صدر مملکت کی یہ ذمہ داری تھی کہ نگران حکومت کو اس طرح کا خط لکھیں؟ صدر مملکت نے کبھی صدر مملکت کا چہرہ دکھایا ہی نہیں. جی, صدر مملکت ہمیشہ PTI کے کارکن بن کے رہے ہیں.
उसको सदर ममलकत कहना भी, मनसब पे बैठे हैं, अच्छी बात है, वो कारकुन हैं उनके। और हमें मैं फिर कहता हूँ बार बार, इनको जो चाहे तरीक़ेकार अख्तियार करें। ये हुक्मरान जो आते हैं ना, ये बातें अच्छी करते हैं, करते वही है जो उनके मफादात के मुताबिक हो। तो अभी भी उनके दिल में सवाए पीपल्स पार्टी के और किसी का मुकाबला जहन में ही नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी को अल्लाह ने बड़े तदब्बर वाले सियासतदान कायदीन दिए हैं। आसिफ साहब का तदब्बर तो ये है कि पूरे पाकिस्तान ने उनको बहरानों में बुलाया कि भाई जरदारी साहब से बातचीत की जाए। बिलावल साहब हमारी नौजवान क़यादत है, हमारी पार्टी थकती नहीं कुर्बानी होती जदोजहद से, हमें कोई परेशानी नहीं है, जो सूरत हाल मुकाबला करेंगे। जी नहीं, मेरा तो कहने का मकसद था कि ये जो सदर का मुतालबा या मशवरा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, तो वाकई नहीं मिल रही, उन्होंने जायज़ मशवरा दिया है या बस वैसे पीटीआई के हक में एक बात करनी थी कर दी? खाना पूरी करनी है, बतानी है गैर जानिबदारी कि मैं सदर ममलकत हूँ, लेकिन वो सदर ममलकत नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन है। और जो कुछ उन्होंने किया है आज तक, मशवरे दिए हैं, वो सब तहरीक इंसाफ के कारकुन के से बोले। इसीलिए उनको जो वकार मिलना चाहिए था, उनको जो एहतराम मिलना चाहिए था पाकिस्तान में बहैसियत सदर ममलकत के, वो नहीं मिल सका है। सही है। अच्छा ये बताइएगा मौला बख्श चांडियो साहब, अब आप ये कह रहे हैं कि हमें कोई शिकवा भी नहीं है और सारे हमारे मुकाबले में खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक हकीकी बात है कि जो पंजाब से जीतता है वो वफाक में भी हुकूमत बना लेता है। अब पंजाब में आपके पास क्या है? आप नून लीग को कैसे टक्कर देंगे, आईपीपी को कैसे टक्कर देंगे? और सिंध में 15 साल की हुकूमत में ऐसे कौन से कारनामे हैं, प्रोजेक्ट हैं, शोकेस हैं जो आप पंजाब के अवाम के सामने भी रखेंगे और वोटर को कायल और माइल करेंगे? आप नून लीग के पावर को अख्तियार जो साल रहा, उसको सियासी और पार्टी का कारनामा समझते हैं, और हमारी जो हुकूमत है उसको आप पीपल्स पार्टी का कारनामा नहीं समझते। आप समझते हैं सिंध के लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसे ही हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हमारी हिमायत करते हैं। ये नहीं है, हमने खिदमत की है, हम सच्चाई के साथ अवाम के साथ खड़े रहे हैं। मुश्किल अवाम मुश्किल में तो पार्टी मुश्किल में साथ देती है। इनको जो चाहे कर लें, लेकिन एक तरफ की पार्टी की क़यादत को और हुकूमत को आप कारनामा जानो और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कारनामा ना जानो। क्या किया है वो तो आप सिंध में आकर देखें, यहाँ बैठकर सिर्फ तज्जिए सुनते हैं। ये कहते रास्ते, अभी मैं सुन रहा था, बशीर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में, रास्तों की हालत आकर देखिए क्या शाहराहें बनी है, पूरी थरपारकर में तो रास्तों की जाल है। पाकिस्तान के लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं, क्या तो उन्होंने तिबी हवाले से खिदमात दी हैं, ऐसी तारीखी अस्पतालें बनाई हैं बिलावल साहब की सरपरस्ती में। कारनामे हैं तब तो अवाम पसंद करता है, ऐसे तो नहीं करता। यानी सिंध की हुकूमत का तसलसल जो है वो कारनामा है आपका कि सिंध के अवाम आपको तरक्याती कामों की वजह से पसंद करते हैं, तो पंजाब के अवाम को भी आप अटैक कर सकते हैं। पंजाब के अवाम के में भी कशिश होनी चाहिए इस हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जन्म लिया है जी, और फिर ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में, ज़ियाउल हक की छतरी के नीचे एक पार्टी को उन्होंने जिस अंदाज से परवान चढ़ाया है उसके असरात होने थे। लेकिन मैं इतना मायूस नहीं हूँ। जो नस्ल भुट्टो के साथ थी, जो नस्ल बीबी के साथ थी, उनके बेटे और औलादे अब भी जिंदा है, खुद भी बकई हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पीपल्स पार्टी को नहीं भूले, उनको पता है पीपल्स पार्टी लाख सजाएं बर्दाश्त करेगी, आवाम से गद्दारी नहीं करेगी। इस बुनियाद पर हम फिर अगर आज़ादी हकीकी मिली तो हम पंजाब में जाएंगे और आवाम हमें ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। जी अच्छा, पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही सवाल किया था। आज भुट्टो, चूँकि बिलावल साहब ने दोबारा ये बात की कि हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद हम जियाला मेयर बना लिया है, जियाला वज़ीर आला बनाएंगे और जियाला ही वज़ीर आज़म होगा। तो ये अब भी एक गैर जानिबदार या निगरान हुकूमत की मौजूदगी में ये शिकायत आपकी बरकरार है कि अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रही? आप क्या समझते हैं? मैं फिर एक बात वजाहत करना चाहता हूँ। मियाँ साहब के जेल के हम हामी नहीं हैं,
جی میاں صاحب کے سزا کے ہم حامی نہیں ہیں. صحیح. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سیاست دشمنی پہ نہیں ہے, لیکن انصاف کی بات کریں. میاں صاحب گئے, جیل سے گئے, جی ایک قیدی کی حیثیت میں گئے, آئے تو ایک حکمران کی حیثیت سے آئے ہیں, وہ ان کا اہتمام کیا گیا, وہ ان کو بھی پروٹوکول دیا گیا. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے نگران کیا کر رہے ہیں اور نگران کس کی پالیسی پہ چل رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے. میاں صاحب شہباز شریف وزیر اعظم تھے, کس کی سب مدد کر رہے تھے. ہمارا تو ایک مطالبات بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. ہمیں تو سندھ میں سیلاب میں جو لوگ ڈوب گئے ان کو بھی معاوضہ نہیں دیا گیا. سندھ کے وزیر اعلیٰ سائیں مراد علی شاہ صاحب اور میرے چیئرمین بلاول صاحب احتجاج کرتے, شکایت کرتے رہے. شہباز شریف صاحب کے تو کان پہ جو بھی نہیں رنگی. یہ پاکستان کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی. نون لیگ علاقائی جماعت ہے. یہ علاقائی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جماعت سے جیتے, نہیں, یہ نہیں. علاقہ ان کا منصب, ان کا پروگرام صرف ایک علاقے کے لیے, پاکستان کے لیے نہیں. چھوٹے صوبے کو لوگوں کی تو نون لیگ میں جگہ ہی نہیں ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے انسان تھے حکیم بلوچ صاحب, جی اور بلوچستان تھے جنرل عبد القادر صاحب, وہ دونوں آئے اور دونوں نے بھاگ کے جان چھڑائی. انہوں نے کہا جناب نون لیگ میں تو ہماری جگہ ہی نہیں ہے, نون لیگ میں تو ہمیں اہمیت ہی نہیں دی جاتی جو وہاں پنجاب کے وابستہ وزیروں کی اہمیت تھی. یہ علاقائی جماعت ہے. ہم مقابلے میں آئیں گے پاکستان کی وکیل بن کر, پھر دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, بنیادی طور پہ اب یہ ساری گفتگو ہم نے ایم کیو ایم کی بھی سن رہی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی سنی ہے, اور اب جو بات کر رہے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب مسلم لیگ نون سے متعلق, یہ فلاں جماعت ہے اور فلاں کے آشرواد سے یہ جماعت بنی ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 3-4 ماہ پہلے تک یہ اتحادی تھے, بغل گیر تھے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. اب نواز شریف صاحب کو سے متعلق بھی ایک بیان ان سے آیا. یہ جو سارا سیاسی دنگل ہے, مجھے ذرا فلسفہ یہ سمجھا دیں. نہیں, صرف زرداری صاحب نے وہ بیان نہیں دیا, بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اب وزیر اعظم جو ہوگا وہ لاہور سے نہیں ہوگا. اچھا, یہ انہوں نے کلیئر کہا. یہ انہوں نے کلیئر بات کی. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ کل تک یہ سارے اکٹھے تھے, اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی قربت تھی نہیں, اور شروع سے اپنا اپنا نظریہ ہے جو کہ شاید کوئی نہیں ہے. کیا پوری دنیا کی سیاست کا فلسفہ, اس کے اصول, اس کا انداز یہی ہے, یا یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے, یا یہ خاص وتیرہ ہمارے ملک میں ہے؟ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خاندانوں کے اور شخصیات کی ذاتی جماعتیں ہیں. اب وہ نظریے کی, منشور کی, پروگرام کی, ایجنڈے کی جماعتیں نہیں رہی. جب کسی شخص کو یا کسی خاندان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب کو ملا لیتا ہے ساتھ, اپنی ضرورت کے تحت. اپنے اقتدار کی جو ضرورتیں اور مصلحتیں, مجبوریاں ہوتی ہیں, جب چاہتا ہے اس کو. دیکھیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. 2008 میں جب زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو مسلم لیگ نون جو تھی وہ مخلوط حکومت کا حصہ تھی, اور بڑی اہم وزارتیں ملی تھیں. آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال صاحب کو, خواجہ سعد رفیق صاحب کو, اور بہت سارے لوگ تھے. اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی, اور بھی کئی لوگ تھے. لیکن پھر چند ہی ہفتوں کے بعد وہ الگ ہو گئے, اور الگ ہونے کے بعد پھر ہم نے سنا مسلم لیگ کے لیڈر سے کہ جناب ہم اس زرداری کو, جو صدر بھی بن چکے تھے, ہم لاہور کے اور لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹیں گے. یہ زبان بھی پھر استعمال ہو رہی تھی. یہ زبان بھی استعمال ہو رہی تھی کہ جو میاں نواز شریف جو ہے وہ تو کوئی محب وطن کبھی رہا ہی نہیں, وہ تو ہمیشہ ایجنٹ رہا ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ کہا گیا کہ مودی کا یار ہے نواز شریف, یہ بھی ہم نے سنا. یہ اس وقت بھی اتحاد ٹوٹا تھا تو اس کے بعد یہ ہوئی.
دوسری طرف سے بھی اور دونوں طرف سے، ان کی طرف سے بھی زبان استعمال ہوتی ہے. یہ افسوسناک بات ہے. اچھا، جب یہ ہمارے سیاستدان رونا روتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے پھانسیاں ہیں، جیلیں ہیں اور جلاوطنیاں ہیں، تو یہ اپنے عمل پر غور نہیں کرتے کہ ہم کرتے کیا ہیں. جب سیاستدان آپس میں لڑیں گے، جب سیاستدان سیاست کو اختلاف کی بجائے دشمنی کا ذریعہ بنا دیں گے، جب سیاستدان اپنے لیے سپیس بڑھاتے بڑھاتے دوسروں کی سپیس کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے، دیوار سے لگا دیں گے. وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا سابقہ دور حکومت میں کہ جی ہمیں تو انارکلی کی طرح دیوار سے لگایا نہیں، دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا گیا ہے. جب اپنے مخالفین کو دیوار سے چنوا دیں گے اور پھر دوسرے جو مخالف ہے اس کو موقع ملے گا، وہی یہ کام کرے گا، تو پھر سپیس تو کوئی اور لے گا نا. جی. اور آپ کے عوام پر اعتماد کرنے کی بجائے آپ کا اعتماد کسی اور طاقت اور قوت پر ہوگا، اور یا سازش پر ہوگا، یا لڑائی جھگڑے پر ہوگا، کھینچا تانی پر ہوگا عوام کی خدمت کے بجائے. تو پھر یہی کچھ ہوگا جو پھر ہوتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ. ایک طرف یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ ماحول خود نہ کریٹ کرے. میرا سوال جو ہے، ایک طرف یہ ہے جس میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، یہ سارے سیاسی جماعتیں ہیں جن کی حکومتیں رہتی ہیں. دوسری طرف ہیں عوام جو کی پلیئر ہیں، جن کا ووٹ، جن کی رائے میٹر کرتی ہے. عوام میں سے ایک طبقہ ہے جو اس بات کو تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کل کے جو حلیف تھے آج حریف ہو گئے ہیں، کل جو قریب تھے آج دور ہو گئے ہیں، اور وہ ہمیں دکھانے کے لیے ہیں. لیکن میجورٹی آف دی پبلک، میں بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کہ کیا عوام کی اکثریت کو بے وقوف بنانے میں یہ چند جماعتیں کامیاب ہو جاتی ہیں؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ عصبیت کوئی شخص یا کوئی گروہ، کوئی جماعت یا کوئی شخص پیدا کر دیتا ہے، تو جو لوگ اس کی عصبیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی محبت میں رومانس کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر اچھا اور برا اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھتے. پھر وہ میرا اس شیڈو میں دیکھتے ہیں، اس شیڈو میں دیکھتے ہیں میرا اچھا اور میرے مخالف کا برا. ان کو جو لیڈر ہے اپنا یا جماعت ہے اپنی، اس میں صرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے، اور باقی سب جو ہے وہ کالا کی ہوتی ہے. یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک دھڑے کی سیاست ہوتی ہے. یہ ہمارے مزاج کا بھی حصہ ہے. ایک تو سیاستدان پیدا کرتا ہے، ایک ہمارے مزاج کا بھی حصہ ہے. ہم طبعاً عام آدمی بھی جو ہے وہ دھڑے باز ہے، اور جمہوری روح جو ہے وہ اس میں اس طرح سے پیوست نہیں ہے، گہرائی میں نہیں ہے کہ وہ خود یہ سوچے کہ جی یہ اگر غلط ہے اور میرا لیڈر کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ایک موقع پر، بہت پرانی بات ہے، اے کے بروہی صاحب نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جی میں ہندوستان میں وہ ہائی کمشنر رہے تھے 50s میں، تو وزیر اعظم نے ان کو کوئی پیغام بھجوایا کہ یہ آپ نے جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم ہندوستان تھے، بھارت کے وزیر اعظم، ان تک پہنچانا ہے اور خود پہنچانا ہے، تھرو دفتر خارجہ نہیں یا وزیر خارجہ کے تھرو نہیں، خود جا کے دینا ہے. تو وہ انہوں نے وقت لیا. تو جواہر لال نہرو نے ان کو راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا میں جو وہ ہے کمپاؤنڈ ہے، ہال ہے، وہاں بلا لیا. ان کا دفتر تھا وزیر اعظم کا. وہ چلے گئے ملنے کے لیے. پتہ چلا کہ پرائم منسٹر سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے معذرت کی ہے کہ تھوڑی دیر آپ انتظار کر لیں. تو ان کو کمرے میں بٹھا دیا گیا. جس کمرے میں بٹھایا گیا وہاں لگے ہوئے تھے اسپیکر، اور اسمبلی کی جو کارروائی تھی چل رہی تھی وہ ساری سنائی دے رہی تھی. وہ سننا شروع ہو گئے. تو مخالفین جو تھے وہ وزیر اعظم کے، جواہر لال نہرو کے لتے لے رہے تھے اور خوب برا بھلا کہہ رہے تھے.
تھوڑی دیر کے بعد جواہر لال نہرو آ گئے، انہوں نے معذرت کی کہ جی مجھے کچھ لیٹ ہو گیا. اصل میں اس نے کہا جو الفاظ کہے، اس نے کہا کہ جی اسمبلی کا بہت ہی اہم سیشن چل رہا تھا تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا، مجھے اس لیے تاخیر ہوگی. تو بروئی صاحب نے طنزاً کہا کہ ہاں جی میں دیکھ رہا تھا، بہت ہی اہم تھا، آپ کو گالیاں پڑ رہی تھی. تو بجائے اس کے کہ وہ خفت محسوس کرتے یا کچھ اور کہتے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، میں اسی لیے بیٹھا ہوا تھا، میرے لتے لے رہے تھے، میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں بیٹھا ہوا تھا، میں اٹھ کے بھی آ سکتا تھا. میری قوم جو ہے وہ جمہوریت اور جمہوری کلچر سے آشنا نہیں ہے. جی میں قوم کی جمہوری تربیت کر رہا ہوں. میں وہاں بیٹھ کے یہ کڑوی کسیلی باتیں اس لیے سنتا ہوں کہ میری قوم کو پتہ چلے کہ جب ہمارا وزیر اعظم، ہمارا لیڈر جو ہے وہ اختلاف رائے برداشت کرتا ہے، وہ اپنی مخالفین کی غلط سلط باتیں بھی سنتا ہے اور بجائے ریئیکٹ کرنے کے ہنستا مسکراتا ہے، ٹیمپرامنٹ وسیع ہو، ان کو بھی عادت پڑنی چاہیے اختلاف رائے سننے کی، اختلاف رائے برداشت کرنے کی. اب اس کے برعکس ہمارے ہاں کیا ہے؟ جی نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسمبلی میں نہیں جایا کرتے تھے، سینٹ میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 6 مہینے نہیں ہوتی، 6 مہینے کابینہ میٹنگ نہیں ہوتی تھی. ان کے جو جانشین 18 میں اقتدار میں ہے چیئرمین پی ٹی آئی، یہی وطیرہ آپ کو یاد ہے کہ وہ اہم اجلاس ہو رہا تھا ابھی نندن کے ایشو پر، پلوامہ والا معاملہ تھا، 27 فروری والا معاملہ تھا، 27 فروری والا معاملہ تھا. میں ان سے نہیں بیٹھوں گا، میں انہوں نے اپنی بات کی اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. پھر میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے. نہیں، میٹنگ تو الگ چیز ہے نا، میں تو اسمبلی کے سیشن کی بات کر رہا ہوں. وہ جو حضرت تھے پرویز مشرف صاحب جو صدر بن گئے تھے ریفرنڈم کے ذریعے، انہوں نے تو کہا کہ یہ بدتمیز اسمبلی ہے، غیر مہذب لوگوں کا ایوان ہے. جب لیڈرشپ جو جمہوریت کی علم بردار ہے اس کا رویہ یہ ہوگا، یوسف رضا گیلانی کو آپ داد دیں گے، وہ ہر اجلاس میں موجود ہوتے تھے. محمد خان جنیجو صاحب کی عادت تھی، وہ اسمبلی میں موجود ہوتے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب تو باقاعدہ سوالات کے جواب بھی خود دیا کرتے تھے، وقفہ سوالات. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. کابینہ میٹنگز کا ریکارڈ بڑا اچھا تھا گیلانی صاحب کا. جی ہاں. تو اب یہ جو صورتحال ہے، جب ہماری لیڈرشپ کا اپنا مزاج جمہوری نہیں ہوگا، اختلاف رائے برداشت کرنے کا نہیں ہوگا، تو قوم کہاں سے سیکھے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.